मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन है जब एक ही दिन में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए हैं। एक इस्लामाबाद में आज कचहरी पे खुदकुश हमला किया गया, जिसमें अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक 11 से 12 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि कुछ 30 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। सिर्फ यही नहीं, वाना में कैडेट कॉलेज में भी इन खवारजियों ने, इन फितना अल खवारिज ने, इन फितना अल हिंदुस्तान ने, इन दहशतगर्दों ने कि जो भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं, जिनको अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है, इन्होंने वाना कैडेट कॉलेज में भी APS 2014 तरस का हमला करना चाहा, लेकिन वहाँ पर भी इनके हमले को नाकाम बना दिया गया। अब ये दहशतगर्द, ये फितना अल खवारिज, ये फितना अल हिंदुस्तान, जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि पहले सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी हो रही थी और वहाँ पर भी पाकिस्तान बहुत सख्त स्टैंड ले रहा था, लेकिन ये दहशतगर्दी अगर एक बार फिर इस्लामाबाद तक आ गई है, इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, और एक ऐसे एरिया में कि जो रेड जोन है, जिसको सेफ जोन होना चाहिए था, तो दिस शुड बी एंड दिस मस्ट बी अ वेकअप कॉल। इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, ये आज की सबसे अहम डेवलपमेंट है। इसी पे हम सेंटर करेंगे अपनी आज की डिबेट को। इसके अलावा 27th अमेंडमेंट भी चल रही है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस्लामाबाद में आज खुदकुश हमला किया गया है। इंटीरियर मिनिस्टर ने भी आज इस पर जोर देते हुए कहा है कि मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस टाइमिंग को लेके अब आगे पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है अमन व अमान का, इस सब मामलात पे डिबेट करेंगे। वैसे मेरे ढाई सब एक तरफ 27 तरमीम कौमी असम्बली में मंजूर हो रही है जो अदलिया के हवाले से है, फॉरेन डेलीगेट्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्रिकेट मैच रावलपिंडी में हो रहा है, इस्लामाबाद में ये खुदकुश हमला होना और कई सालों के बाद ऑलमोस्ट अ डेकेड, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिकेट क्या करता है ये? देखें, एक तो वाक़या बहुत ही दिल खराश, इतनी जानों का ज़िया, और फिर देखें इस्लामाबाद है आपका कैपिटल की अपनी सिग्निफिकेंस है, और ये खाली कचहरी के बाहर नहीं हुआ, एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ नेक्स्ट डोर नेबर DC इस्लामाबाद बैठा है, कमिश्नर वहीं बैठा है, DIG ऑपरेशन का ऑफिस वहीं, तो ऐसी जगह पे हो जाना तो फिर ये तो शो करता है कि पूरा इस्लामाबाद अनसेफ है। तो हमारी अब तक की क्या प्लानिंग रही? देखें, आपने जो बंदे बिठाए हुए हैं इस वक्त पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मतलब आप ख्वाजा आसिफ साहब को भी देख लें कि दहशतगर्दी जब स्टार्ट हुई, आप अफगानिस्तान से नेगोशिएशन की बातें करने जब जा रहे हैं, उस वक्त आप तड़ी लगाते हैं कि हम देख लेंगे, कर लेंगे। बात है कि देखें, आपको प्रॉपर गेम प्लान की इस वक्त ज़रूरत है। जब आपको समझ आ गया कि अफगानिस्तान के पीछे इंडिया खड़ा है, इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे काम हो रहा है, तो क्या आप एंटेगनाइज करके अफगानिस्तान को दूर पा नताइज अपने डिजायर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं? सर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, मुज़ाकरात के दौरान ये सब कुछ हो रहा है ना। आप लैंग्वेज उठा के देख लेना, आप अपने चैनल्स पे चलाएं, जो आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज दुरुस्त हो जाए तो ये दहशतगर्दी ना होती, इस्लामाबाद का हमला ना होता। बंदा फिट ही नहीं है जॉब के लिए। आप देखें, अगर आपने इस तरह सॉल्यूशन क्या ये दहशतगर्दी को रोक सकता है? ठीक है, आप चेंज कर दें डिफेंस मिनिस्टर को, डिफरेंटली एंगेज करना पड़ेगा। देखें, आपको कुछ चीजें अपनी साइड पे लानी पड़ेंगी। दहशतगर्दी अभी भी आप कह रहे हैं उससे एंगेज करें। देखें, आप फेल हो गए, ये सोच कर रहे हैं, नहीं ये क्या सोच रहे हैं? अभी एक है, खुदा न खासा आपके चारों कैपिटल में हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या सफेद झंडे उठा के निकल आएंगे? बात है इस चीज को रूट से उखाड़ना है। रूट को से उखाड़ने के लिए आपने उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब करनी है। आपके शहर में, आपका इस्लामाबाद से ताल्लुक है ना, आपके शहर पे हमला हो गया सर इन दहशतगर्दों का, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी इनसे बात कर रहे हैं। आप अपने नेबर से बात करें, आप अपने नेबर से फेंस मेंड करें। अमरीकियों ने बात की थी ना, दोहा में बात की, एक मुआहदा साइन किया। उस मुआहदे में क्या था कि अफगानिस्तान की सरजमीन टेररिज्म के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, तो आज इस्तेमाल हो रही है। तो क्यों नहीं ये शवाहिद इंडिया के और अफगानिस्तान के लेके जाते, अमेरिका के सामने रखते हैं कि हमारे खिलाफ ये सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इनका पैसा बंद करें, इनकी एड बंद करें। बात है, बहुत सारे तरीके होते हैं टू गो अबाउट अ थिंग, मगर जिस तरह से हम हैंडल करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हर जगह एक्सप्लोड हो जाए। बात है, हम इस वक्त नहीं इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते, इसको बड़ा टेक्टफुली हमें देखना पड़ेगा। देखें, हमने अपने
ہمارے فورن پالیسیز کے جہاں ونڈرز ہیں وہاں انٹیریئر سائڈ کے ہمارے بہت بڑے فیلیئرز ہیں. آج تک آپ کا نیشنل ایکشن پلان 1 اور 2 کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکا اور اس میں کیا کیا خرابیاں تھیں, آپ کو پورا ریویو کرنا پڑے گا اور اس کو عوام کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا. رائٹ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, یہ آپ کی حکومت کا فیلئر ہے, آپ کی حکومت کی ناکامی ہے. کل دلی میں اسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے, سلینڈر بلاسٹ تھا یا دہشت گردی کا جو بھی واقعہ تھا, اس کے لیس دین 24 آورز کے اندر پاکستان میں اسی نوعیت کا اس قسم کا اٹیک ہو جانا ہے جو اس کے تانے بانے ہیں. آف کورس بھارت سے ملتے ہیں, افغان طالبان سے ملتے ہیں, ان کی پراکسیز سے جا کے ملتے ہیں, لیکن کیا ویجیلنس کی ناکامی تھی, سیکیورٹی لیپس ہے, جس طرح سے بیرسٹر مرزا بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی اوور آل حکومت کا فیلئر ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل میں کسی حد تک تو آپ دونوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہ سیکیورٹی لیپس تھا نہ سیکیورٹی فیلئر تھا. اف اینی تھنگ جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جو 2.0 ہوا اور اس کے جتنے بھی سیلینٹ فیچرز ہیں, پوائنٹس ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمیں پرابلم کدھر آتا ہے؟ ہمیں پرابلم آتا ہے اب اس تمام تر معاملے کے اوپر صوبائی حکومت کے حوالے سے. کے پی کی حکومت جو ہے اس کا جو طرز ہے, جو طریقہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جو چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ والے چیف منسٹر بھی پچھلے تو چلیں کچھ قدرے بہتر تھے اس حوالے سے, لیکن کوارڈینیشن کہاں پہ ہے؟ لا اینڈ آرڈر یا لا اینڈ جو انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے, جو سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, وہ کدھر ہو رہی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہی. صرف اور صرف جو ہے خالی لفاظی کی جا رہی ہے. اب اگر واقعتاً سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے کہیں یہ تو ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں اور بڑی ارلی سٹیجز پہ ہیں, نیسن سٹیج پہ ہیں, وہ تمام تر چیزیں بھی وزارت داخلہ آپ کے سامنے لائے گی. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بھارتی یا ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے, جو فتنہ الہندوستان ہے, جو کہ اپنے پراکسیز کے تھرو, افغانستان کے تھرو, اور یہ بات بیرسٹر معین نیازی صاحب نے بھی مانی کہ واقعتاً وہ ان کو استعمال کر کے جو ہے اس ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں. اور آلریڈی اتنے کیسز ہو چکے دہشت گردی کے, وہ آپ بخوبی واقف ہیں. اب اسلام آباد میں یہ ہونا, عقیل صاحب یہ اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کو حکومت سنجیدگی سے لے نہیں رہی چاہیے. اس تمام تر دہشت گردی یہ اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں. صرف مذمت نہیں کرنی ہے, آپ لوگوں نے سیف اینڈ سیکیور کرنا ہے اس ملک کو. جی ایبسولوٹلی نہیں. دیکھیں مذمت اس حوالے سے ہے کہ میری اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کی جو برادری ہے, دیکھیں وہ ایٹ دا فور فرنٹ آف آل آف دس تھی. جو اسلام آباد جوڈیشری یا اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے احاطے کے باہر یہ سوسائڈ اٹیک ہوا, دس از نتھنگ شارٹ آف ٹرائنگ ٹو یو نو obviously ڈسمینٹل جو ہمارا ایک تمام تر انصاف کا جو ایک فراہم کرنے کا جو وہاں پہ پلیس ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی کیئرفلی اور سوچ سمجھ کے کوئی پلاننگ کی گئی ہے اس حوالے سے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, میں آپ کی طرف, کیونکہ آپ لوگ بھی اتحادی ہیں اسی حکومت کے, اسلام آباد میں دہشت گرد پہنچ چکے ہیں, واٹ نیکسٹ ناؤ؟ بہت شکریہ غریدہ. دیکھیے سچویشن از ویری ویری چیلنجنگ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آج جب ہم فلور آف دی ہاؤس پہ بات کر رہے تھے اور جب اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کو کیوں لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے اور رینک اینڈ فائل کے حوالے سے صدر صاحب نے بھی لی ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندرون اور بیرون معاملات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ بہت ہی چیلنجنگ ہیں. انڈیا نے کہا ہے کہ دس از اے پاز, دس از ناٹ اے سیز فائر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ پہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. افغانستان جیسا بھی آپ اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہی تھیں کہ دے آر پراکسی آف انڈیا, ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے, اس کے مثبت شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ کل جس طرح آپ نے بھی کہا, ہم سب نے دیکھا کہ دہلی کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, جو بھی ہوا. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں کی میڈیا بھی لگ گئی اس ایشو کے اوپر اور کہیں سے تانے بانے جوڑ لیے پاکستان. حالانکہ وہ اسرٹن نہیں ہوا کہ دہشت گردی کا واقعہ تھا یا سلینڈر بلاسٹ جو بھی ہے, لیکن ایک آؤٹ آف دا بلو اچانک سے جب آپ فوراً دھیان وہیں جاتا ہے, اور وہاں انڈیا بھی یہی اسی طریقے سے سوچتا ہے. اور یہاں پر جو آج تھانہ کچہری کے اندر ہوا, یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. چاہے خودکش بمبار ہو, چاہے کوئی بام ڈیٹونیٹ ہو, چاہے کوئی اور قسم کے معاملات ہوں, اس میں ہمیں ایک بڑی یونیفائڈ کمانڈ کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے.
اور اس کے اندر دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے، یہ نہیں ہوا، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ایک صوبہ خیبر پختونخوا جو عمیر صاحب کا ہے، دیکھیں نہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے آج اسلام آباد میں اس کے ذمہ دار ان کی کے پی کی حکومت. نہیں میں بالکل میں تو بالکل الزام ان پہ نہیں ٹھہرا رہی ہوں کہ ان کی حکومت کی ذمہ داری ہے یا ان کی غلطی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب وہ صوبہ جو اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کی آگ میں سلگ رہا ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے الگ ٹینجنٹ پہ چلا گیا ہے کہ جی ہم بات کریں گے افغانستان سے یا ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو چل رہے ہیں نا کے پی میں، چل تو رہے ہیں. نہیں کوئی ایسا میسو آپریشن نہیں ہے، لیکن اگر اسپوریڈک کہیں پر جہاں پر ٹارگیٹڈ ہے نا تو غریدہ آپ مجھے بتائیں کیا لوگوں کو مرنے دیں؟ کیا لوگوں کو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کی حکومت کی رحم و کرم پہ نہیں کر رہی نا، نہیں کر رہی بیکاز یو ناٹ اوننگ دس. تو اسلام آباد میں دہشت گردی اس لیے ہوئی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں جب دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے، آپ طالبان کے پرو بن گئے ہیں، آپ ان کے پراکسی بن گئے ہیں، تو آپ نیریٹو خراب کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں نا، کوئی باہر کے لوگ تو آ کے نہیں مر رہے ہیں. صحیح. بٹ صاحب یہ ڈیبیٹ جو چل رہی ہے جو اسلام آباد میں آج دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کچہری پر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، کیا اس کی میسیجنگ کیا ہے، ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے، باقی اسلام آباد پنڈی کے معاملات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ 27ویں ترمیم سے اس کا کیا تعلق ہے، لیکن دہشت گردی تو ہمارے ملک میں متواتر ہو رہی ہے، اور پہلے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. ہمارے ایک بڑے سینئر ایڈوکیٹ ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ، ان کے جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، سمن صاحب کا. بہت ہی اچھے آدمی ہیں، پتہ نہیں باپ ان کا کیا حال ہوگا اس وقت. تو میں مذمت ہی کر سکتا ہوں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ جی اس کو سیریسلی لیں. انہوں نے ایسی جگہ کو ٹارگٹ کیا جو سافٹ ٹارگٹ تھا. وہاں آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ بیچارے بائکی والے اور یہ سب کھڑے ہوئے تھے، وہ اور بچے اور سب وکیل شہید ہوئے ہیں اس میں. تو ان کو جہاں سے سب کو معلوم ہے جہاں سے آج میرے خیال سے ایکشن ہونا چاہیے جہاں سے یہ آ رہے ہیں ان کے خلاف، ہم تو امید یہی کرتے ہیں. برسر عمر صاحب نے تو کہا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ نہیں تھا کیونکہ وہ ریڈ زون کا ایریا ہے آلموسٹ، اور وہاں پر جس قسم کے آفیسز ہیں ہائی پروفائل، تو دیٹ از ناٹ اے سافٹ زون. نہیں سافٹ ٹارگٹ ان سینس کہ وہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو آرک جارک لگی رہتی ہے نا. کچہری ہے، کچہری میں لوگ اسلام آباد میں ہے، پھر تو اسلام آباد میں اگر پہنچ گئے تو یہ تو بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے. پھر اگر آپ جیسے 27ویں ترمیم سے اس کو موازنہ کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. میں موازنہ اس سینس میں کر رہی ہوں کہ اتنی ہائی پروفائل ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہو رہی ہیں، اسلام آباد پنڈی میں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ڈیلیگیشن یہاں پر موجود ہیں، فوراً پنڈی میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ہمارے ہوم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ میسیجنگ ہو رہی ہے اس وقت. میسیجنگ تو ہماری یا تو دہشت گردی کا تو میسیج جہاں سے آ رہا ہے، جن کے خلاف آپ ایکشن کر رہے ہیں وہاں سے آ رہا ہے، تو پاکستان افواج کو ان کے خلاف آج ایکشن کرنا چاہیے. ان کو معلوم ہے جیسے پہلے کیا تو کچھ عرصے پہلے، آج پھر کریں، جا کے ان کو بتائیں کہ جی ہم اپنے لوگوں کو خون اور نہیں دیں گے، اپنے شہیدوں کا، فوجیوں کا اور ان سب کا. برسکیر صاحب یہ ساری چیزوں میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے جو آپ کے مخالفین، سیاسی مخالفین، کہ آپ کی حکومت کا ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے، سسٹم آپ نے کمزور کر دیا ہے، اس طرح کی ترامیم جب آپ کریں گے عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، پورے کا پورا سسٹم ویکن اینڈ کمزور ہوگا، دہشت گردی کو پنپنے. تو یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں، اس کا جواب دیجئے. پلس ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں 27ویں کا قضیہ ابھی ختم ہوا نہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ 28ویں بھی لانے والے ہیں. جی غریدہ صاحبہ، دیکھیں یہ بالکل چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو 27ویں ترمیم کے تحت ہم اپنی ڈیفنس فورسز کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس کی کوارڈینیشن، اس کی جو ایک کوہیژن ہے اس میں بہتری لا رہے ہیں. ایک سینٹرل کمانڈ جو ہے اس حوالے سے آ رہی ہے، بیکاز دہشت گردی نہ صرف ود ان پاکستان بلکہ جس کا میں نے ذکر کیا ایک فتنۃ الہندوستان، اس کی جو پراکسیز ہیں اس حوالے سے بھی. So we have to be really alert on the western border and the eastern border. Eastern border پہ آپ already دیکھ رہی ہیں مشقیں جس قسم کی کر رہے ہیں، تمام تر معاملہ ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں تو اسی حوالے سے کیا یہ ترمیم اس کو مضبوط نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے. تو کم از کم وہ افیکٹو چینج تو آنے دیں جو کہ اس پورے ڈیفنس میکنزم یا اسٹرکچر کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا. ایک بہتر کوارڈینیشن ہوگی، ایک کوہیژن ہوگی اس تمام تر حوالے سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آج اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے اپوزیشن کے اراکین نے، لیکن اس حوالے سے تو کم از کم دیکھا جائے. جی بالکل، 27ویں ترمیم میں یہ جو سیلینٹ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے دیگر جو اختیار لے لیا گیا
सदर का इख्तियार जो था जज ट्रांसफ़र करने का वो JCP के पास चला गया, पार्लियामेंट को और ज़्यादा जो है मजबूत किया गया, डिफेंस जो एक कह लें उसके हवाले से उसमें जो स्ट्रेंथनिंग होनी थी वो हमने की, कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए, कोहेजन बेहतर करने के लिए, जो दुनिया भर में। अच्छा, अब ये बताएं कि इसके बाद कोई 28वीं भी आने वाली है, कोई वो भी ला रहे हैं आप, कोई इरादा है? जी बिल्कुल बिल्कुल आएगी 28वीं अब नागुज़ीर हो चुकी है इस हवाले से कि जो इस मुल्क के मसाइल हैं, स्पेशली with regards to population, with regards to education, with regards to the resources or the distribution of funds जो जाते हैं सूबों तक, ये एक डिस्कशन होनी है। हार्ड हिटिंग फैक्ट्स हैं, आमने सामने बैठना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को आपस में एक जो है मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी पड़ेगी इन तमाम तरह। बैरिस्टर उमैर एंड बैरिस्टर आबिद साहब ने कमेंट किया है कि फिर आप 29वीं भी ले आएं, फिर आप 30वीं भी ले आएं, फिर तो गिनती चलाते जाएं आप आगे। देखिए, अब मुझे बताएं कि क्या इस ऐवान का इस्तिकाक नहीं है। अब ये मुझे बताएं ना कि इस ऐवान का अगर इस्तिकाक नहीं है तो फिर हम छोड़ देते हैं। इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट में तो यही है, जुडिशरी अलग अपना काम करेगी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसी तरह एग्जीक्यूटिव अलग है और लेजिस्लेचर अलग है। अब ये तमाम तर चीजें तो बेसिक प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल्स हैं। पूछते हैं बैरिस्टर उमैर साहब से, इस्तेहकाक है जी उनका 28वीं में लाएंगे वो? जुडिशरी किस तरह से अलग हुई है? जुडिशरी को तो सिस्टम से ही अलग कर दिया है। आर्टिकल 175A को उठा के दें, उसका जो क्लॉज डी है क्या कहता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बना दी, उसका जज कौन अपॉइंट करेगा? उसका जज प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करना है। तो जब इख्तियार आपने एक शख्स को दे दिया, एक शख्स को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से उठा के पिक एंड चूज़ एक बंदा करेगा, तो वो डोगर कोर्ट नहीं बन जाएगी। आप तो डोगर कोर्ट बनाना चाह रहे हैं। और अगले जो जजेस का बैच अपॉइंट होगा वो किस तरह से कि जो आपने चीफ जस्टिस लगाया है वो और प्राइम मिनिस्टर मिलके अगले बैच को डिसाइड करेंगे। तो पूरी की पूरी आप PCO अदालत खड़ी करना चाहते हैं, तो आइन किधर गया, आपकी सुप्रीम कोर्ट किधर गई, फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट्स किधर जाएंगी, आपके कितने लैंडमार्क जजमेंट, 13 जजेस ने फैसला किया हुआ, असफंजार वली का केस उठा ले, दूसरे केस उठा के देख ले, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 2 जजेस बैठ के क्या उनको डिस्कार्ड कर देंगे फैसलों को? मतलब आप तो अपने आइन को, कानून को बेतौकीर कर रहे हैं। फिर साथ आप देखें हर चीज़ में कवर किसका लेते हैं? डिफेंस फोर्सेस का। भाई डिफेंस का मसला नहीं है हमारी डिफेंस फोर्सेस ने अच्छा जवाब दे लिया था 10 मई को, वहाँ मसला नहीं है। इधर अगर हम बात कर रहे हैं सुसाइड अटैक की, मसला किसका है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, उसके एंड पे लैप्सेस हैं। आपके जो बजट दिया हुआ है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास बजट है, वो आप क्या कर रहे हैं? आप इस्लामाबाद कंटेनर लगाने में तो आप शेर हैं, मतलब करोड़ों रुपए के कंटेनर प्रोटेस्ट रोकने के लिए लगा लेते हैं, मगर एक दहशतगर्द आपसे को आप रोक सकते हैं, लेकिन आप दहशतगर्द नहीं रोकता। बड़ा अहम सवाल है बैरिस्टर साहब, जरा जवाब सोच रहे हैं, तसल्ली से सोच लें, लेकिन जबरदस्त कोई लॉजिकल जवाब दीजिएगा। 28वीं का मुझे जवाब दे दें बैरिस्टर उमैर साहब, फिर मैं बैरिस्टर आबिद साहब। 28वीं देखें जो आ गई 26 और 27, इनकी यूटिलिटी हो गई ख़त्म। जो सिस्टम को देना था ना, किनकी यूटिलिटी? इस गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून ने देना था। देखें 8 फरवरी के जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, 17 सीटों पे जब आप हुकूमत बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ वापस देना पड़ता है, ये इन्होंने दिया है। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि इनकी यूटिलिटी हो गई है ख़त्म। देखें जो इन्होंने छेड़छाड़ करनी थी, ये सिस्टम इन्होंने अपने हाथ से दे दिया है, सिस्टम गंवा दिया है। अब आगे ये क्या उनसे कराना है? जो 28वीं जो आप आगे बात करें, क्या NFC अवार्ड से छेड़छाड़, उसका क्या मतलब है? मतलब आप सूबों की आपसी लड़ाई को एक ओपन करेंगे, फिर आप जो 18वीं तरमीम के तहत जो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं वो आप वापस खींचना चाहते हैं। मतलब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? बात है, देखें एक NFC को बहुत बड़ी डिबेट बना के पेश करते हैं। देखें NFC तो एक कंपोनेंट है, यूटिलिटी खत्म, तो किसके लिए? देखें जिन्होंने 8 फरवरी का इन्हें इलेक्शन दिया उनके लिए इनकी यूटिलिटी खत्म। ये मुझे तो ये लगता है कि इनसे वो बलदियाती इदारों का भी आए, अब 140 में भी अमेंडमेंट कराएंगे, अच्छे से बलदियाती इदारे बनवाएंगे, अच्छे बलदियाती इदारे मुल्क को चलाएंगे, और ऊपर वाले चलाएंगे, इनको किसने रखना है? ये घर जाएंगे। That's very interesting and very alarming. लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। Let's take a short break and then come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी तवज्जो दरकार है। 28वीं अगर आ रही है तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी फिर? वो तो कह रहे हैं, अनाउंस कर दिया बैरिस्टर अकील साहब ने, देखिए बनाई है 27वीं। लेट मी राना सनाउल्लाह ने बैरिस्टर अकील ने तो बनाई है ना 27वीं। सर बैरिस्टर अकील ने तो बनाई है आजम नज़ीर तारड़ के साथ मिलकर 27वीं। अच्छा माशाल्लाह, तो यही बनाएंगे 28वीं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती गरीदा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट,
کہ آئین میں ترمیم کرنا کیا کوئی گناہ ہے؟ کیا پارلیمنٹ نہیں کر سکتی؟ 26ویں 27ویں سے پہلے کیا آئینی ترمیم نہیں آئی؟ نہیں ایک سیکنڈ، دس از انفارچونیٹ. کیا آئین میں ترمیم کرنا غیر قانونی ہے؟ بہت آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار زبیری صاحب، اور اینڈ یہ بتا دیں کہ کیا پارلیمنٹ کا یہ استحقاق نہیں ہے؟ اچھا آپ اس آئین ترمیم سے اگری کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن پارلیمنٹ کا استحقاق نہیں ہے. وقت حالات کے مطابق ہے نہیں. سوال یہ ہے، میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ جو چیزیں آپ 27 میں نہیں مانے وہ 28ویں میں کیسے مان لیں؟ یہ بات نہیں ہے کہ جو چیزیں نہیں مانے تو اچھا 27ویں تو ہم نہیں مانے NFC ایوارڈ کے اندر صوبوں کے، تو وہی لانا چاہ رہے ہیں وہ 28ویں میں. وہ کر کے دکھائیں نا، 28ویں میں بھی کر کے دکھائیں، پیپلز پارٹی کے بغیر کر کے دکھا دیں. 18ویں ترمیم کو رول بیک کر کے دکھائیں نا، کر کے نا. 18 سے 28 10 ترمیموں کا فرق ہے بیچ میں سے. نہیں دیکھیں نا، 18 سے 28 میں بھی جو آپ وہ نہیں کر پائے، جو اس وقت نہیں کر پائے، جیسے وہ 18 میں ساری باتوں پہ نہیں بات کری گی، اس میں ڈیول نیشنلٹی کا بھی ایشو ہے، واٹ ایور، اس میں دیٹس انڈر ڈسکشن. بٹ NFC ایوارڈ کے اندر اور ریسورسز کو کم کرنا صوبوں کے، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. 18th amendment is not for sale. Period. Not for sale. It's not for sale. Was 27th for sale? 18th amendment is not for sale. 18th amendment. Was 26 for sale? نہیں، it wasn't for sale. کوئی ترمیم for sale نہیں ہے نا. جہاں تک نہیں ایک سیکنڈ، 18ویں ترمیم کو یہ رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی پاپولیشن ہم لے لیں، ایجوکیشن ہم لے لیں. چلیں جی پاپولیشن آپ لے کے کیا کریں گے؟ ملک کی پاپولیشن کم کر دیں گے. وفاق کے پاس، آپ کے پاس امیونائزیشن پڑی ہوئی ہے، پولیو ختم کر پائے آپ؟ وفاق کر پائے ختم؟ ہیلتھ ڈیوالو ہو گیا نا، نیشنل امیونائزیشن پروگرام تو ان کے پاس ہے، کیا کر لیا انہوں نے؟ تو پھر آپ ایجوکیشن لے کے پاپولیشن کر کے کیا اس کے اندر تیر مار لیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں غلط ہیں. آپ نے سیاسی تڑی لگا دی. نہیں تڑی کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے. آپ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ ترمیم لا کے دکھائیں جو عوام کے خلاف ہیں. ٹھیک، we will not let the federation take back the resources from the provinces. یہ پڑے گا اصل جھگڑا. یہ دیکھیں، یہ مزہ آئے گا. اگر آپ نے strong federation بنانا ہے، they have to be strong federating units. آپ کے لیے اپرچونٹی آ رہی ہے، PTI کے لیے اپرچونٹی آ رہی ہے 28ویں. PTI کے پاس اتنی اپرچونٹیز آئی ہیں اور اتنی اپرچونیٹیز انہوں نے گنوائی ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے موقع ضائع کیے ہیں شہباز شریف کی حکومت گرانے کے. یہ کہہ رہی ہیں they could have sat in this committees. یہ 2 دن کمیٹی میں بیٹھتے، وہاں تو تھے نیل اپوز کرتے نا، کرتے تو صحیح. مخالفت میں ووٹ تک نہیں دیا آپ نے، سینٹ میں کھلا میدان چھوڑ دیا. مخالفت میں کل ووٹ تو دیتے، مخالفت ووٹ تو دیتے. یہی آپ دیکھیں نا، اب 27 ترمیم یونانیمسلی پاس ہوگی، ایک ووٹ مخالفت میں نہیں، کوئی مخالفت میں نہیں. پھر آپ کو مخالفت میں ووٹ دینا، کیا بات ہے؟ فرینڈلی اپوزیشن کی ہے سر آپ لوگوں نے. بریسا عابد صاحب 27ویں کو چھوڑ دیں، آپ بھول جائیں، 28ویں آنے والی ہے. نہیں میں اس کو نہیں بھول سکتے، ہم 26 کو نہیں بھولے، اس سے پہلے اس سے 27 آ گئی. آپ 26 کو بھول جائے، 27ویں آ گئی، 27ویں کو بھول جائے، 28ویں آنے والی ہے. اب 28ویں میں عمیر سے بالکل اس کے حق جو انہوں نے بات کی اس سے میں متفق ہوں کہ جی ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے. یہ جو ہو گیا انہوں نے اپنی سیویلین سپریمیسی ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اب میں تو خود ویلکم کروں گا اگر جو بھی. سر صدر نے تاحیات استثنا لے لیا، آپ کہہ رہے ہیں سول سپریمیسی ختم ہو گئی ہے. استثنا جو ہوتا ہے نا، استثنا کا پھر بھی ڈیبیٹیبل ہوتا ہے کہ استثنا آپ کو کس چیزوں پہ حاصل ہے، کس پہ نہیں ہوتی. ٹوٹل نہیں ہوتا. کوئی اگر کوئی کرائم اگر کوئی کر دے ان آفس، بلینکٹ نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں سر بلینکٹ ہی ملا نا. نہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ابھی ڈیبیٹیبل ہے کہ ان کو ایسا استثنا مل گیا کہ وہ اگر کوئی جرم کر دے ایک آدمی اپنی اس پوزیشن میں ہولڈ میں، کیا وہ اس سے بھی استثنا مل جائے گی. ابھی تک جو ہمارا جو مرحوم سپریم کورٹ تھا اس کے کچھ فیصلے ابھی بھی ہیں. کیا تھا؟ مرحوم سپریم کورٹ مرحوم ہو گیا. جی بالکل مرحوم ہو چکا ہے. نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہیں اس لیے ہو گیا کہ ہم نے تو آپ فاتحہ پڑھی ہے، کیونکہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ اب جونیئر کورٹ ہو گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہا. اس کے اوپر عدالت ہو گئی. وہ آرٹیکل 189 کے اندر امینڈمنٹ آ گئی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہوں گے سپریم کورٹ کے اوپر، اور کوئی بھی کیس وہ منگا سکتے ہیں اپنے پاس. صرف سپریم کورٹ سے بھی اپنے پاس کیس منگا سکتے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی منگا سکتے ہیں. تو اب اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہمارے جو کورٹ دیکھیں، ہم سپریم کورٹ کے لیے لڑ رہے تھے، ہم نے ایک دیکھیں آپ کا ستون گر گیا اس ملک کا. یہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیا، دیکھیں چیف جسٹس پاکستان تو ایسا نہیں سمجھتے. چیف جسٹس پاکستان ان کا حیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو گئے ہیں. وہ اب ہو جائیں گے جب یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بھی کہلاتے تھے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی کہلاتے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جاتا تھا، پاکستان کا لفظ نکال دیا گیا، اس کو ریپلیس کر دیا سپریم سے. آپ دیکھ لیں جو امینڈمنٹ آئی آپ نے دیکھی ہوگی. نہیں نکالا. دیکھیے ایشو یہ تھا کہ صاحب کہہ رہے نہیں نکالا ہم نے.
تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے وہ؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. برسکیل صاحب اس کو وضاحت کر دیں. نہیں اب برسکیل صاحب اس کی وضاحت لے لیتے ہیں سر, یہی پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں وضاحت کر دیتا ہوں. وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے اور جو دوسرے ہیں وہ چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان ہوں گے. اور اسی حوالے سے لیکن پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان ایک ہی ہوا کرتا تھا نا, جو ان سے سینئر جب ہوگا آپ سی جے پی ریفر کرتے تھے تو ایک ہی بندہ ہوتا تھا نا سر. جی سر جونیئر کورٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کا ختم ایز وی نیو, جس ہمارے پورے جو جورسپروڈنس تھی ہم جو جانتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان ہائیسٹ کورٹ, اور عدالت عالیہ اور عظمیٰ کہلاتی تھی. پتہ نہیں اب اس کے لیے کیا نام دیا جائے گا, ایک عدالت عالیہ ہوتی ہے ایک عظمیٰ ہوتی ہے, تو اب تیسرا اس کے لیے کیا نام ہوگا مجھے نہیں معلوم. وفاقی آئینی عدالت نہیں, اس میں عظمیٰ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہوتا ہے نا, اس کے لیے عظمیٰ اور عالیہ ہوتا ہے. آپ خود ہی بتا دیجیے. وہ بھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی. اچھا ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا نام دیا جائے. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیو ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. برسکیل صاحب یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو پیپلز پارٹی نے شبیلہ فاروقی صاحبہ نے آپ کو سیاسی تڑی لگا دی ہے کہ آپ کر کے دکھائیں ذرا 28ویں ترمیم, اگر ان معاملات پہ آپ کرنا چاہتے ہیں, NFC پہ یا وفاق اگر صوبوں کے کچھ شیئرز لینا چاہتا ہے واپس, کوئی وسائل لینا چاہتا ہے, کوئی اختیارات لینا چاہتا ہے, ایک اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں یہ اب ہم کلیئر ہونا چاہیے اس تمام تر چیز کے حوالے سے. ہم کوئی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں کر رہے, ہماری اتحادی جماعت ہے اور واقعتاً انہی کی ووٹوں کے ساتھ ہی ہم یہ ترمیم بھی کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلی ترمیم جب آئے گی تو اس کے لیے براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ بلاول صاحب نے پہلے سے رضامندی شو کر دی, اور انہوں نے کہا کہ اگر NFC کی بات کرتے ہیں وفاق والے تو میں ان کے ساتھ فیکٹس اور فگر کے ساتھ بیٹھوں گا. تو میرے خیال سے بیٹھنے میں اور ڈسکس کرنے میں, ایک ڈسکشن کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر محسوس کیا گیا کہ یہ چیزیں ہیں ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی لے آئیں گے. کون سا ابھی آ گئی ہے, آنا تو اس نے ہے اور بالکل یہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن ڈسکشن کے ساتھ ہوگی نا. 74 ووٹس ان کے پاس ہیں, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ 27ویں بھی ان کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کریں. جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, یو کین ناٹ ہائڈ فرام دا ریئل ایشوز جو فیسڈ ہیں, عوام کے جو ایشوز ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اس پہ ایگریمنٹ شو کیا ہے کہ NFC پہ بات ہو سکتی ہے. He has said this on national TV in his speech. جو دوسری میٹنگ تھی غالباً CEC کی, اس کے بعد انہوں نے کہا NFC کے اوپر بات کرتے ہیں تو NFC خود اٹھا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے, یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا مجھے I will prove them wrong. So of course at least discussion کا تو start ہو نا. We cannot be hiding from each other. These are the real issues of Pakistan, جو پاکستانی عوام کے ایشوز ہیں. ڈسکشن تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں, ہم غلط ہوں, یا وائس ورسا. لیکن بیرسٹر عمیر نیازی اینڈ بیرسٹر عابد زبیری وہ اس سیم پیج پہ ہیں کہ آپ لوگوں کی یوٹیلیٹی پتہ نہیں کس کے لیے, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی ختم ہو چکی افادیت, آپ لوگ یوٹیلائز ہونے تھے, ہو گئے, آپ کوئی نیا سسٹم لایا جائے گا 28ویں تک یا 28ویں کے بعد. ترمیم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دیکھیں ہم نے تو اپنی عقل سمجھ کے مطابق اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہی آئینی ترمیم لا رہے ہیں بحثیت پارلیمان, جس میں ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی مضبوطی ہے, پاکستانی لوگوں کے لیے جو ایک آسانیاں ہیں, اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو FCC اور اپنے ڈیفنس میکنزم, اپنی جو ہمارا دفاع ہے اس کی مضبوطی ہے. تو یہی چیزیں ہم نے کی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اور پرپس سے کی گئی ہیں یا کسی اور حوالے سے, تو میں نہیں سمجھتا. بالکل آئینی بینچ کام کر رہا ہے. عابد زبیری صاحب بھی I'm sure he must have been facing a lot of difficulties because regular cases بھی وہی بینچ کے ججز جو اس بینچ میں ہیں, آئینی بینچ میں وہی سنتے ہیں. Majority of the time gets eaten up in these constitutional cases. 1 مہینہ سپر ٹیکس کا کیس چل رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ دیکھیں. اور بالکل وہ جو بائنڈنگ پریسیڈنٹس تھے, جو پچھلے پریسیڈنٹس تھے, وہ ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن کانسٹیٹیوشن ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, اس میں ترمیم آ سکتی ہیں. اور یہ استحقاق آپ کے مقننہ کا ہے, پارلیمان کا استحقاق ہے, جو پارلیمان استحقاق یہ رکھتی ہے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے استحقاق کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان کو استحقاق دیتا ہے, بلکہ پاور دیتا ہے آئین میں ترمیم کرنے کی, لیکن یہ آپ آئین کے اندر یہ کوئی پاور نہیں ہے ان کے پاس کہ اس کا بیسک ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیں. یہ بیسک سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے. آپ کا بیسک سٹرکچر میں ٹرائی کارٹ سیپریشن آف پاورز تھی. آپ نے سپریم کورٹ کو ختم کیا, پہلے اس میں بینچ بنائی, اس کے اندر وہ ایشو آ گئے.
پھر آپ نے مین آپ کا اس وقت بھی ارادہ یہی تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کو بالکل زیرو کر دینا. وہ صرف ایک جیسے مخدوم علی خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں آپ نے پڑھا ہوگا ڈان میں جو آیا, انہوں نے کہا سپریم ڈسٹرکٹ کورٹ بنا دیا. صرف اپیلیں آئیں گی ہائی کورٹ سے, جو سول یا فوجداری مقدمات ہوں گے یعنی کرمنل کیسز, اس کی اپیلیں سنے گا یا کمپنی میٹرز سنے گے. کانسٹیٹیوشن کا کوئی کیس ان کے سامنے نہیں آ سکتا اس ترمیم کے تحت, وہ سارا جائے گا. اور اس کے اندر جیسے عمیر کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہینڈ پک ججز بنائیں گے. دیکھیے آپ سپریم کورٹ سے بھی لیں گے, بینچ کے اندر بھی تو یہی تھا. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان, جو ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان ہے کچھ وقت کے لیے, وہ اور باقی سینئر ججز اس کا حصہ ہی نہیں تھے. آپ نے نمبر 4 جج کو, جو محترم جج صاحب کو, آپ نے اس کا ہیڈ بنا دیا. اور پھر آپ نے دیکھا جوڈیشل, دیکھیں سارا گیم ہے جوڈیشل کمیشن کا, ساری پاور جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کے پاس چلی گئی. وہ گورنمنٹ والے وکیل, اس میں خاتون یا مائنورٹی کو آپ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اٹارنی جنرل بھی جو گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں وہ, لا منسٹر بھی, اس کا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لا منسٹر ہیں وہ بھی, ایک جج صاحب بھی, کچھ ججز مائنورٹی میں چلے گئے, اور آپ نے اپنی مرضی سے جو کام کرانا تھا. اب بھی آپ دیکھیں ایگزیکٹو کو جب پاور دے دی گئی تو اگر آپ کہتے ہیں بائنڈنگ پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, جو ججز کا کیس تھا وہ کہاں گیا؟ اب ٹائم جو کم رہ گیا بیرسٹر عمر صاحب, جہاں پر آپ لوگوں کے کچھ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں ہم کچھ کرتے نہیں. مثال کے طور پر سینٹ میں, وہاں پہ آپ میدان کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سینٹ میں آپ لوگ مخالفت میں ووٹ تو دیتے ہیں, ریکارڈ کا حصہ تو بناتے ہیں کہ اس ترمیم کی مخالفت میں ووٹ آئے, وہ آپ لوگوں نے کیے نہیں. اب کیا کر لیں گے آپ لوگ 27ویں کے خلاف یا 28ویں کے خلاف؟ متفقہ فیصلہ کیا. دیکھیں اس پہ بیٹھ کے ڈیو ڈیلیبریشن ہوئی, سینٹ اور پارلیمانی پارٹی دونوں کٹھی ہوئی نیشنل اسمبلی کی بھی, اور یہی ڈیسائیڈ ہوا. دیکھیں ہمارا اعتراض یہ نہیں کہ آرٹیکل 238 اپنی جگہ موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اختیار آئین دیتا ہے, مگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو اسمبلی وجود میں آئی ہے, کیا یہ وہ مینڈیٹ رکھتی ہے کہ اس آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے؟ یہ کیا الیکشن مخالفت میں ووٹ دے کے ریکارڈ پہ لاتے ہیں؟ نہیں, مخالفت میں ووٹ کیا, ہم تقریریں کر کے اپنا, نہیں فرینڈلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں کیا یہ اس طرح سے, دیکھیں 63A کی جو سہولت کاری ہوئی ہے, جس کے بعد آپ کی جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی, پھر جو اس کے بعد جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہوا, وہ تو ساروں کے سامنے ہے. اس کے بعد کون سی اپوزیشن اور کیا جگہ رہ جاتی ہے جب نمبر سارے پورے کر کے گھر بیٹھے پورے کر دیے گئے؟ نہیں دیکھیں, نمبر کرنا پورا گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا نمبر میٹر نہیں کرتا. کسی سینیٹر نے کہا نا کہ اگر ہمت ہے تو بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. نہیں دیکھیں, تو پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے. نہیں پی ٹی آئی سمجھوتا کیا جا رہا ہے. ہم نے کیا سمجھوتا کرنا ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, ہائیبریڈ رجیم سے شروع ہوئے تھے, ہائیبریڈ کانسٹیٹیوشن بنا دیا, تو سمجھوتا ہم نے کیا. بات ہے یہ تو انہوں نے جو دروازہ کھول دیا ہے اس ترمیم کو, یہ پڑھیں گے اور یہ روئیں گے. انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. اسی اسٹیٹمنٹ میں کلوز کروں گی پروگرام. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیائی صاحب, بیرسٹر عابد زبیری صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور شرمیلا صاحبہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.